रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महमूद मुस्लिम प्रोग्राम मेहमानी खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 6 अप्रैल है, 4 रमजान मुअज़्ज़म है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज़। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। रोज़ाना जो है वो दुआए शरअ अबू हमज़ा शुमाली जो है ना आपके सामने पेश की जा रही है। उसको एक एक के फ़िक्रे को लेकर उसके तर्जुमे के साथ और उसकी शरह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह आपके हद अजीज शख्सियत जनाब मौलाना सैयद अली रजा जान काज़मी साहब कमाल मुक़द्दसा से हमारे साथ क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कल जो है वो हमारी गुफ्तगू जो है वो शरह दुआ अबू हमज़ा शुमाली के ऊपर थी और इसमें दुआ के अगले जुमले में जिस तरह से हमने बयान किया कि मेरे सैयद और सरदार मेरे आका तुझसे तेरी तरफ जो है वो भाग के मैं कहाँ जाऊंगा, इसके ऊपर बात हुई थी। इसको मुतसिल करेंगे जहाँ से हमारी गुफ्तगू जो है वो टूटी थी, जहाँ पर हमारा वक्त तमाम हो गया था, हमने गुफ्तगू को मौकूफ किया था। उसको वहीं से जो है वो सिलसिले को जोड़ेंगे और तसलसल देंगे। और अगला जुमला है उसमें दुआ अबू हमज़ा के अंदर के इस जुमले में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तेरी तरफ आने वाला बहुत करीब है। ये फ़िक्रा क्या हमें तालीम देता है, हमें क्या बताना चाहता है? इस पर रोशनी डालिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। दुआए अबू हमज़ा शुमाली पे गुफ्तगू जारी और सारी है, जिस दुआ में मौला ने वो मतालिब, वो इरफानी और वो अखलाक़ी मसाइल और यहाँ तक कि तौहीद और इल्म कलाम और अक़ाइद के मुतल्लिक़ वो मसाइल मौला ने पेश किए हैं, जिस दुआ से सिर्फ़ हमको दुआ मांगना नहीं सिखाया जाता कि खुदा से ये मांगो, क्योंकि जब हम कहते हैं खुदा को कि खुदाया मुझे इल्म दे दे, मुझे ये दे दे, ये दुआएं दर हकीकत एक तरह से दुआ भी है और कोशिश भी है। क्योंकि एक बंदा अगर कह रहा है खुदाया मुझे तौफीक दे दे कि मैं वालिदैन का एहतराम करूं, तो इसका मतलब ये सुभान है कि वो अमलन भी उसके लिए ज़रूरी है कि जाकर वालिदैन का एहतराम करे। बाकी जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है, खुदा उसकी मदद करेगा। यानी दुआ का ये मकसद नहीं होता कि मैं दुआ मांग कर चला जाऊं, बाकी खुदा मुझे दे देगा। ये दुआ दर हकीकत दर से अखलाक भी है और दुआ और मुनाजात भी है। यानी हमको इन दुआओं से सीखना भी है कुछ, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। और खुदावंद मुताल से ये तमाम अज़मतें और तमाम अखलाकी पहलू खुदा ही से मांगने हैं। सुभान अल्लाह। और जिस पहलू पे हमने आज गुफ्तगू शुरू की, उसमें मौला खुदावंद मुताल से इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, व वाह, अन्ना राहिला इलैका करीबुल मसाफा। ए खुदाया जो सुभान तेरी तरफ आ रहा है वो बड़ा करीब है, वो दूर नहीं है। ये इंसान है जो अल्लाह को खुद से दूर महसूस कर रहा है, जबकि खुदा की तरफ आने वाला बहुत नज़दीक है। जैसे किसी आरिफ बिल्लाह ने कहा ना कि देखो खुदा की तरफ जाने की तरफ, खुदा की तरफ अगर जाना है, सिर्फ 2 कदम तुम्हें उठाने होंगे। कौन से 2 कदम? पहला अपनी में पे कदम रखो और दूसरा कदम तुम अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाओगे। सुभान अल्लाह, मगर सुभान अल्लाह। किसी और आरिफ ने कहा भाई तुमने सफर तो बहुत लंबा कर दिया। कहा क्यों? मैंने तो 2 ही तो कदम बताए थे। कहा नहीं, तुमने लंबा सफर कर दिया। बस तुम वाह, अपनी में पे कदम रख लो, यही एक कदम काफ़ी है, तुम खुदा की बारगाह में पहुँच जाओगे। यानी अल्लाह इंसान अल्लाह। दर हकीकत अल्लाह के बहुत करीब है, मगर उसकी मैं, उसकी अना उसको अल्लाह तक नहीं पहुँचने देती। अब देखिए एक हदीस है जो दर हकीकत मौला अली अलैहिस्सलाम किताब मकारिमुल अखलाक से मैं कोट कर रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे रसूल अल्लाह। अल्लाह ने वसीयत करते हुए ये कहा। क्या फरमाया? या अली उसीका बिवसियतिन अहफज़हा। या अली तुम्हें एक वसीयत करता हूँ और इस वसीयत को हिफ्ज़ कर दो, इस वसीयत को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दो, मेमोराइज़ कर दो। फ़लन तज़ालु बिख़ैरिन मा हफ़िज़्त वसीयती। और या अली जब तक तुम इस वसीयत को, ये दर हकीकत अली से भी खिताब है और तमाम उम्मत रसूल अल्लाह से भी खिताब है। या अली और सही। ए उम्मत रसूल अल्लाह, तब तक तुम खैर पे रहोगे। रसूल की उम्मत, रसूल अल्लाह के चाहने वाले तब तक खैर पर रहेंगे जब तक इस वसीयत पे अमल करते रहेंगे। वो क्या है? फरमाया या अली नजल मुखफ़फ़ून। ए अली कामयाब वही हैं जो हल्के रहते हैं। और फिर फरमाया वाह, वह हलकल मुस्किलून, और हलाक वो हो जाते हैं जो भारी होते हैं।
اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ کامیاب وہ ہیں، اور لفظ خفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، مخفف یعنی خفی، ہلکا انسان کامیاب ہے، اور پھر فرمایا جو بھاری انسان ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ویٹ مراد ہے کہ جو بہت زیادہ صحت مند ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جو بہت پتلا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اس ہلکے پن سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت سلمان فارسی کا۔ حضرت سلمان فارسی جب مدائن پہنچے ہیں اپنے گورنر بن کر، لوگ ان کے انتظار میں بڑا یعنی جسے کہا جائے استقبال کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی سلمان فارسی آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور سلمان فارسی آتے ہیں، استقبال کرنے والوں کے درمیان سے گزر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ سلمان فارسی ہوگا، کیونکہ بالکل سادہ آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بڑا، نہ کوئی حشم ہے، نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی آرمی ہے، نہ کیا ہے، وہ اپنے ایک سواری پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس بس ایک دری ہے اور جس پہ وہ لیٹتے جاتے ہیں، اور ایک لوٹا ہے جس سے وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، یہی ہے۔ تو کسی کو شک تک نہیں ہوا کہ یہ سلمان فارسی ہو سکتے ہیں، وہ گزر کے چلے گئے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کس کے انتظار میں ہو؟ لوگوں نے کہا گورنر آنے والے ہیں، حضرت سلمان فارسی آنے والے ہیں ہمارے شہر مدائن میں۔ تو انہوں نے کہا میں ہی تو گورنر ہوں، میں وہی سلمان فارسی ہوں جسے گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ارے آپ تشریف لائی، آپ کو محل میں لے کے چلتے ہیں۔ کہا نہیں، میرے پاس اپنا گھر ہے، چھوٹا سا گھر لے لیا، وہیں پہ جا کر زندگی گزارنے لگی۔ اب سلمان فارسی کی ٹوٹل ملکیت یہی تھی کہ ایک لوٹا تھا جس سے نہاتے تھے، وضو کرتے تھے، ایک دری تھی جس پہ لیٹتے تھے، ایک سواری تھی، اور کچھ نہیں تھا، اور کچھ سیدھے تھے، اسی سے اپنا زندگی کا گزر کرتے، کچھ ایک ان کا آرٹ بھی آتا تھا جس سے اپنی زندگی گزر کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اسی مدائن میں ایک آگ لگی، آگ نے پورے گھروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب آگ ایک گھر سے دوسرے گھر پہ جا رہی ہے، دوسرے سے تیسرے جا رہی ہے، لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ارے بھائی کوئی کہہ رہا ہے میری تجوری سونے کے اندر پڑی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں مویشی اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکالوں، میری بکریاں جل جائیں گی، میری بھینس جل جائے گی، میرے تو تجوری خراب ہو جائے گی، میرے فلاں سامان وہ ہو جائے گا، میری وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی، کوئی عورت چلا رہی ہے کہ میرے دہیز کا جو سامان ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ سارے شہر والوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، مگر دیکھا سلمان فارسی اٹھے ہیں، ہاتھ میں ایک دری ہے اور ایک لوٹا ہے، بڑے آرام سے نکل کے چلے گئے، اور مولا علی کا وہی جملہ کہہ رہے ہیں، کیا نجل مخففون، کامیاب ہیں وہ جو ہلکا رہتے ہیں۔ ہلکا رہنے کا کیا مراد ہے؟ یعنی زندگی میں وہ وسائل نکال دو جن چیزوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جو زندگی میں بھاری رہتا ہے یعنی اس کے سامان اتنے زیادہ ہیں، اس کی ضرورت کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں جو در حقیقت ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، جو فیک ضرورت ہیں، جو نقلی ضرورتیں ہیں، جو میڈیا کے ذریعے سے آپ نے دیکھ لیا، ارے سب اپنے صوفہ سیٹ تبدیل کر رہے ہیں تو میں بھی تبدیل کر لوں، سب اپنے پردے تبدیل کر رہے ہیں تو میں بھی تبدیل کر لوں، ارے یہ ڈیزائن کپڑوں کا چل رہا ہے، کوئی خاتون کہتی ہے تو میں بھی تبدیل کر لوں، یہ نیا فیشن چل رہا ہے میں بھی نئی چیزیں لے لوں، وہ پرانے کپڑے اگرچہ زیادہ پرانے بھی نہیں ہوئے، پھٹے بھی نہیں ہیں، مگر نہیں پہننا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی بہت بھاری ہو چکی ہے، ہم ہلکی زندگی نہیں گزارنے چاہتے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ جب فرمایا کہ وہ لوگ جن کو خداوند متعال اور رسول اللہ آواز دیتے ہیں کہ اللہ کی آواز کو لبیک کہو، قرآن میں آواز آئی کہ اس ساقل تم بھاری ہو گئے اور تمہارے پاؤں زمین میں چپک گئے، اسی لیے تم اللہ اور اللہ کے رسول کو لبیک نہیں کہہ پائے۔ رسول اللہ تمہیں بلاتے رہے، خدا تمہیں بلاتا رہا، مگر تم بہت بھاری ہو چکے تھے۔ بھاری سے مراد ویٹ نہیں ہے، بھاری سے مراد وزن نہیں ہے کہ کون کتنا موٹا ہے کون کتنا پتلا ہے، یہاں بھاری سے مراد ہے اس کے دل میں کتنی اٹیچمنٹس ہیں جو اٹیچمنٹ اللہ سے اسے دور کر رہی ہیں، اس کے دل میں کیا محبتیں بھری ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو ایک بڑی اچھی تمثیل علماء دیتے ہیں، دیکھیے اگر میں سیلو ٹیپ، یہ جو سولوشن ٹیپ ہوتا ہے یا سیلو ٹیپ ہوتا ہے جس سے پھٹے ہوئے نوٹ کو ٹھیک کرتے ہیں یا پھٹی ہوئی کاپی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اگر میں اسی سیلو ٹیپ کو ادھر اپنی ہتھیلی پہ لگا دوں اور زور سے کھینچوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ادھر کچھ کوئی تکلیف کرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ مگر اگر اپنے ہاتھ کے اس حصے میں سیلو ٹیپ لگا دوں اور زور سے کھینچوں گا تو میرے بال چپکے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو فوراً میرے بال تکلیف دیں گے اور میری چیخ نکل آئے گی۔ اب علماء کہتے ہیں انسان کے دل کی بھی یہی حالت ہے جب ملک الموت آئے گا، اگر دل میں دنیا کی محبت ہے، اگر اس کا دل بھاری ہے تو
جب جب موت کا وقت آئے گا، ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے، یہ کہے گا نہیں، میری دنیا کا کیا بنے گا، میرے بینک بیلنس کا کیا بنے گا، میری تجارت کا کیا بنے گا، میرے کانٹیکٹس کا کیا بنے گا، میرے روابط، میرے بزنس، میری تجارت، میرا کاروبار، اس سب کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ ساری اس کی زندگی میں اٹیچمنٹس ہیں، اور انہی اٹیچمنٹس کی وجہ سے اللہ اسے بہت دور لگ رہا ہے، جبکہ مولا فرما رہے ہیں ان الراحل الیک قریب المسافہ، خدا تم سے بہت قریب ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں حضرت ابراہیم کو سبحان کس نام سے یاد کیا گیا؟ حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی۔ حضرت اللہ، ابراہیم کو قرآن نے مہاجر کہا ہے۔ ہاں، جو انسان مہاجر ہوتا ہے تو جسے پتا ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے تو وہ بڑا ہلکا رہتا ہے۔ آج کل بھی آپ چلے جائیں ایئرپورٹس پہ، کہا جاتا ہے کہ لائٹ ٹریول کرو، اپنے ہینڈ بیگ لائٹ رکھو، جو ڈالنا ہے وہ لگیج میں ڈال دو، بیچارہ لگیج والا تمہارے لیے کولی اٹھا کے آئے گا، مگر خود لائٹ ٹریول کرو، ہلکا سا تھیلا اٹھا دو، یا تھیلا بھی نہیں اٹھاؤ، بس پاسپورٹ اور تمہارا بورڈنگ پاس تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ تم ہلکے سفر کرو۔ اب حضرت ابراہیم کو خدا نے مہاجر کہا ہے، یعنی کیونکہ جو مائگریٹ کر رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے ہلکا خود کو رکھے تاکہ اس کی زندگی میں، اس کے سفر میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے لیے علماء ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو رات کی تاریکیوں میں، اب دیکھیے فرق دیکھ لیں کبھی، ایک مسافر ہوتا ہے، ایک مہاجر ہوتا ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے گھومنے کے لیے، آپ چلے گئے اور کچھ مسئلے اگر پیش آ جائیں، کچھ پرابلم آ جائے تو آپ فوراً اپنے گھر واپس پلٹ جائیں گے کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ مگر جو مہاجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو مشکل آنی ہے تو آ جائے، میں جاؤں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے، میں جان کی بازی لگا دوں گا، میں جاؤں گا جس ٹارگٹ تک مجھے پہنچنا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم مہاجر ہیں، مسافر نہیں ہے، مہاجرن اللہ بننے کو کہا گیا ہے حدیث میں اور قرآن میں۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ مثال کے طور پہ بتلا دوں کہ ایک شخص ہے جو پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے رات کی تاریکی میں، جو سبحان اللہ، ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں، کیلے ٹھوک ٹھوک کر اوپر چڑھتے ہیں، تو اچانک رات کی تاریکی تھی، ونٹر کا موسم تھا، سردیوں کا موسم تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، بہت تاریکی چھا گئی تھی۔ صبح سے اس نے ماؤنٹین کلائمبنگ شروع کی تھی، اب مگر اب رات ہو چکی تھی۔ اب ایک مرتبہ چڑھتے چڑھتے اس کا پاؤں پھسلا، اور جب پاؤں پھسلا تو یہ لٹکتا لٹکتا جا کر نیچے کی طرف گرنے لگا، مگر اچھا کام یہ تھا کہ اس کی کمر میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور رسی کی وجہ سے کہیں بیچ میں لٹک گیا، جا کے زمین پہ گر جاتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اب اس نے دیکھا کوئی مددگار نہیں ہے، سردیوں کا موسم ہے، یہاں تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے خدا کو بلانا شروع کیا، اے خدایا تو میری مدد کر لے، اے خدایا تو میری مدد کر لے۔ آواز آئی فرشتے کی، تو چاہتا ہے خدا تیری مدد کر دے؟ ہاں، خدا سے ہی تو مدد چاہتا ہوں، کوئی اور میری مدد ہی نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے نے کہا اپنے جیب سے چھری نکال اور چھری سے اس رسی کو کاٹ لے۔ تو اس نے فرشتے سے کہا اے فرشتے، میں تو مدد کے لیے مانگ رہا ہوں، میں پریشان ہوں، میں کہہ رہا ہوں میری جان بچا دیجئے، تو میرے جان کے پیچھے لگا ہوا ہے، میں چھری سے اگر رسی کاٹوں گا جا کے دھڑم سے نیچے گروں گا، جب نیچے گروں گا تو بے شک مر جاؤں گا۔ فرشتے نے کہا اب تمہاری مرضی، اللہ نے تو یہی پیغام دیا تھا۔ کہا نہیں نہیں، میں وہ کام نہیں کرنے والا۔ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ پوری رات وہاں لٹکا رہتا ہے۔ اگلے دن اخباروں میں یہ چھپتا ہے کہ ایک شخص زمین سے 1 میٹر کے فاصلے پر لٹکا ہوا، فریز ہوا مرا ہوا صبح کے وقت لوگوں کو ملا۔ اس کا زمین سے فاصلہ صرف 1 میٹر تھا، مگر اس نے خدا کی نہیں مانی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اپنی محبت زیادہ تھی، کیونکہ اس کی زندگی بھاری تھی، یہ مہاجرن اللہ نہیں تھا۔ اگر انسان مہاجرن اللہ ہو جائے سبحان گا، اللہ، اسے محسوس ہوگا خدا میرے سے دور نہیں ہے، خدا میرے سے بہت قریب ہے۔ اور یہی وہ جملے سبحان ہیں اللہ، جو زین العابدین ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ان تمام چیزوں کو، اچھا اس میں قبلہ تھوڑا سا ایک اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اس کے تھوڑی سی بات کے لیے ہم لوگ اسراف کو نہیں سمجھتے کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ابھی کپڑے پھٹے نہیں ہیں، نہ خراب ہوئے نہ پرانے ہوئے، مگر اب اس کو لوگ جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اس میں اسراف کا دخل کہاں تک ہے، اور اسراف کتنی خطرناک چیز ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی ہاں، دیکھیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اب کیا مسلمانوں کے ملکوں میں اگر حالت دیکھیں، ہمارے جیسے یمن میں جو بچے ہیں ان کو کھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے پیٹ کیسے پھولے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں بھی یہی حالت ہے۔ یمن کی قحطی ایک مصنوعی قحطی ہے جس میں وہ تکلیفوں میں شکار ہیں۔ اسی طرح افریقہ میں کتنے ایسے ملک ہیں جس میں لوگ غریب ہیں۔ آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پاکستان کے ایسے علاقوں میں چلے جائیے جہاں لوگوں کے پاس، بچوں کے پاس پہننے کو چپل نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، یہی حالت آپ کو ملے گی۔ تو لوگ اتنے مشکلات کے شکار ہیں، مگر
کبھی کبھار یہ تمام چیزوں کے بعد ہم اپنی زندگی میں جو جسے کہا جائے لگژری لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں کہ ان کا خیال بھی نہیں کرتے بھائی، وہ بھی مشکل میں شکار ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ روٹی نہ کھائیے، آپ کھانا نہ کھائیں، مگر ذرا ان کا خیال رکھیے۔ دیکھیے شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ضرورتیں لے کر آ جاتا ہے جسے حقیقی ضرورت نہیں کہتے، جسے جھوٹی ضرورت کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ جیسے ایک انسان ہے جسے ایڈکشن ہو گئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہیروئن والا ہو گیا ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے کسی چیز کی، ہیروئن کا اسے نشہ لگ گیا ہے۔ اب نشے والے سے آپ کہیں گے تو سامنے کھانے کی پلیٹ رکھیں گے، کھانا چاہیے یا نشہ چاہیے؟ نشہ لاجیکل ہے، چاہیے. نشے والا کہے گا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے نشہ دے دو۔ کھانا ایک اصلی ضرورت ہے جو اللہ نے سب کو دی ہے، یعنی سب کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ مگر یہ نشہ جو انسان کی زندگی میں آ گیا ہے، یہ نقلی ضرورت ہے، یہ فیک نیسیسٹی ہے، جس کا اسے سمپل کہیں نشہ لگ گیا ہے۔ اب وہ نشے والی چیز کو پانے کے لیے اپنی ضرورت کی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھار ان اسراف والی چیزوں کا نشہ لگ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی لے لوں، یہ بھی میری زندگی میں ہونا چاہیے، ارے 5 سال سے 3 سال سے یہ کرتا میں پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ وہی کلر کا کم وقت پہنتا ہوا آ رہا ہے، چینج تو کر لوں، کہیں لوگ مجھ پہ ہنسیں گے نہیں۔ ارے میں اپنے بارے میں کہوں، اگر میں ایک قبا ہے جو 5 سال سے پہنتا ہوا آ رہا ہوں، یا ایک لبادہ ہے 5 سال سے پہنتا ہوا آ رہا ہوں، لوگ کہیں گے ارے مولانا وہی لبادہ، وہی قبا، وہی ڈریس پچھلے 5 سال سے پہنتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، میں چینج کر دوں، جبکہ میرے کپڑے میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ایک کلچر ہے جس کا نام ہم کہتے ہیں کنزیومرزم۔ کنزیومرزم یعنی کیا؟ یعنی جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ خوش رہو گے۔ اور عجیب ہے، یہ کنزیومرزم کا کلچر ایسا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں جب انسان کوئی چیز لیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک موبائل لے لی، مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، لیٹ سے آپ نے موبائل لے لی، اور جس دن آپ نے موبائل لی کچھ عرصے تک یہ موبائل جو ہے آپ کے لیے نئی آپ کو دکھے گی اور آپ خوش ہوئیں گے۔ تقریباً رفتہ رفتہ 1 ہفتے 2 ہفتے میکسیمم مہینے کے بعد وہ موبائل آپ کے لیے نئی نہیں لگے گی، وہ جنرل آپ کے روٹین کے کام ہوئیں گے، مگر جب شروع میں آپ لیں گے آپ کو اچھی لگے گی۔ اسی طرح گاڑی ہے، آپ نے نئی گاڑی لے لی، 1 ہفتہ چلائیں گے، مہینہ چلائیں گے، مزہ آئے گا، اس کے آپشن دیکھیں گے، گاڑی کا اسٹائل دیکھیں گے، اچھا لگے گا، تو مہینے کے بعد وہ گاڑی آپ کے لیے جسٹ سواری ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو انجوائمنٹ آپ کو ملی تھی پہلے مہینے میں وہ پھر سے نہیں ملے گی۔ مگر آپ ہر سال تو گاڑی نہیں چینج کر سکتے۔ تو یعنی کنزیومرزم، جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ معنویت اور وہ روحانی لذتیں، وہ عبادت کی لذتیں تو حاصل نہیں ہیں، مگر ان کو دنیا میں لذت چاہیے۔ تو وہ لذتیں کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں؟ اسی کنزیومرزم اور فیشن کے کلچر سے، کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے پاس موبائل ہے، مگر موبائل 1 سال ہو چکا ہے، چلو نیا موبائل لے لو تاکہ اس نئے موبائل کو انجوائے کرو گے۔ مگر اس نئے موبائل کو کب تک انسان انجوائے کرے گا؟ 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر وہ چیز پرانی ہو جائے گی، پھر اگلے سال نیا ماڈل آ جائے گا، اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے وہ ماڈل پرانا ہو چکا ہے، تم آؤ نیا ماڈل لے لو۔ تو یہ پوری جو جسے کہا جائے ثقافت ہے، شیطانی ثقافت ہے، جس کو ہم کنزیومرزم کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کی ثقافت بالکل الگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لیں، مولا علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے ہیں اور اپنے آستین کو ایسے دائیں بائیں ہلائے جا رہے ہیں۔ کسی بچے نے اپنے باپ سے پوچھ لیا، بابا علی تو مجلس پڑھ رہے ہیں، یا جسے ہم مجلس کہیں گے، اس زمانے میں خطبہ کہا جاتا تھا، علی تو خطبہ دے رہے ہیں یا مجلس پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو ایسے دائیں بائیں کیوں ہلا رہے ہیں؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا علی کی قسمت میں دنیا میں سے صرف 2 ہی کرتے تھے، آج علی نے دونوں دھو دیے تھے اور دونوں بھیگے ہوئے تھے، اور خطبے کا وقت آ گیا، علی نے بھیگا ہوا کرتا پہن لیا اور ابھی اس کرتے کی آستین خشک نہیں ہوئی ہے، علی اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں تاکہ وہ کرتا ہوا کی وجہ سے آستین خشک ہو جائے۔ یعنی مولا علی کی زندگی بالکل اپوزٹ تھی۔ کیسی زندگی تھی؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ کنزیوم کرو، کنزیوم کرو، استعمال کرو، استعمال کرو، استعمال کرو۔ مولا کی زندگی بالکل اپوزٹ تھی۔ مولا نے کیسی زندگی دکھائی؟ مولا نے بتلایا جینا ہے تو علی کی طرح جیو۔ کیسے؟ مولا کی زندگی میں لیسٹ کنزپشن تھی اور موسٹ پروڈکشن تھی۔ کم سے کم استعمال کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض دیتے تھے۔ کتنے کنویں علی نے کھودے، کتنی زمینیں علی نے آباد کی، کتنے غلاموں کو خرید کر علی نے آزاد کر دیا، کتنے لوگوں کی خدمت کی، کتنے بیواؤں کی خدمت کی۔ اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی ذات پر کم بلکہ غریبوں اور یتیموں فقیروں پر خرچ کرنا ہے۔ اور پہلا اسٹارٹ یہیں سے کریں گے کہ اسراف کو ہٹا دیں۔ وہ اسراف والا پیسہ، اسراف والی جو دولت ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر لیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکتیں شروع ہو جائیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے اس رات کو بھی بیان فرمایا. تھوڑا سا دعائے مقدس سوالی سے اگلے اس جملے کی طرف، اگلے فقرے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میرا سکون تیرے وعدے پر یقین کی وجہ سے ہے. میرا اس کو کھول دے. جی ہاں، یہ اگلا جملہ ہے ابو حمزہ الصومالی دعائے امام زین العابدین کا، جس میں مولا فرماتے ہیں وقد قصدت الیک بطلبتی، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے سید، اے میرے خدا، میں اپنی خواہش اور اپنی دعا اور اپنی تمنا کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں. صحیح. جی ہاں، ہماری آواز آپ پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بسم اللہ بسم اللہ، کنٹینیو رکھیں. مولا خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا میں اپنی تمنا کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، وتوجہت الیک بحاجتی، اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں. اور پھر اگلے جملے جعلت بک استغاثتی، اور تیرے ہی طرف میرا استغاثہ ہے، وبدعائک توسلی من غیر استحقاق الاستماعک منی، اور میری دعا ہی یہی ہے کہ میں تجھ سے توسل کر رہا ہوں جبکہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں. دیکھیے اب کتنا پیارا جملہ ہے کہ اپنی عاجزی کو خدا کے سامنے کیسے ظاہر کر دیں. کیوں انسان جو اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے خدا اسے دنیا میں عزت عطا کرتا ہے. اسی لیے تو خداوند متعال نے موسیٰ سے کہا نا کہ موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے علم کبھی نہیں پاتے. پھر فرمایا میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کی دربار میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کبھی عزت نہیں پاتے. اور میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کبھی بے نیازی نہیں پاتے. پھر مولا فرماتے ہیں میں نے دعا کی استجابت کو، میں نے دعا کی قبولیت کو لقمہ حلال میں رکھا ہے، لوگ اسے تعویذ اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر دعا کی قبولیت چاہیے، رمضان کا مہینہ دعا کا ہے، ہم بھی دعائے ابو حمزہ کی شرح کر رہے ہیں. دعا کی قبولیت کسی تعویذ، کسی بڑی ذکر، بڑی قبلہ بڑا ذکر بتا دیجئے، میں 1000 دفعہ کچھ پڑھ لوں، 1000 دفعہ فلاں ذکر کر دوں، کوئی بتاتے بھی ہے لوگوں کو تو لوگ کہتے ہیں قبلہ یہ تو ذکر سنا ہوا ہے، کوئی نیا ذکر بتا دیجئے. عجیب سائیکولوجی ہے ہماری کہ جو ذکر سنا ہوا ہوتا ہے اس کو کم سمجھتے ہیں. قبلہ کوئی نیا ذکر بتا دیجئے، کوئی ایٹم بم ذکر بتا دیجئے جو بس پڑھوں تو ادھر پڑھوں ادھر دعا پوری ہو جائے، ایسا ذکر بتا دیجئے. بھائی یہ ذکر اثر رکھتا ہے مگر بیسک تو ہونی چاہیے، فاؤنڈیشن تو ہونا چاہیے. فاؤنڈیشن کیا ہے؟ لقمہ حلال آئے گا تو خود بخود دعا پوری ہو جائے گی، لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں. علماء کیا کرتے تھے جب بھی دعا ہوتی تھی؟ کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے اور جا کر وضو کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ دیا کرتے تھے، بس 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے تھے. امام خمینی تقریباً سب علماء کا یہی طریقہ تھا اور ائمہ کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے. اور اس کے بعد ہاتھ بلند کر کے خدا سے مانگ لیتے تھے خدایا میری یہ حاجت ہے، ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی. لمبے ذکر انسان بے شک کرے مگر یاد رکھے کہ فاؤنڈیشن بنا دے. اب دیکھیے ذکر کی بات آئی تو بریکٹ میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کو زیادہ عزت نہیں دیتے، یعنی جو چیزیں ہماری معلومات میں ہیں. یعنی دیکھیے آیت اللہ بہجت کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا کہ ذکر کہتے ہیں فلاں ذکر اچھا ہے، کون سا ذکر زیادہ طاقتور ہے، کون سا ذکر زیادہ پاورفل ہے. آج میں 3 موسٹ پاورفل ذکر آپ کو بتا دوں کہ ان ذکر سے اوپر اللہ نے کوئی ذکر نہیں بنائے. چلیے پہلا والا بتا دوں. آیت اللہ بہجت سے لوگ آ کر کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ جو بہت پاورفل ہو، جو بہت طاقتور ہو. تو آیت اللہ بہجت کا ایک یہی جملہ تھا اور اس پر بڑی تاکید کیا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ فارسی کا جملہ میں پہلے پڑھوں گا پھر ترجمہ کرتا ہوں. کہتے تھے کہ گشتم نگردید نیست، گشتم نگردید نیست، یعنی میں ڈھونڈ چکا ہوں تم بھی نہ ڈھونڈو تمہیں بھی نہیں ملے گا، میں ڈھونڈ چکا ہوں تم بھی نہ ڈھونڈو تمہیں بھی نہیں ملے گا. ذکری بالا تر الصلوات وجود ندارد، صلوات سے بڑھ کر کوئی ذکر اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ذکر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ صلوات سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. وہ عظیم ہستی عارف اللہ کہہ رہی ہے کہ یہ عظیم ترین. ایک شخص نے آ کے آیت اللہ بہجت سے پوچھا آج یہ مہینہ قرآن کا مہینہ چل رہا ہے تو لوگ اکثر قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس مہینے میں کبھی قرآن کے حوالے سے سست ہو جاتے ہیں کہ
ختمہ پورا نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو صحیح سے نہیں کرتے، یا جو بھی، یعنی قرآن پڑھنے میں کچھ لوگ سست ہوتے ہیں. اور قرآن نے خود کہا ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن یہ قرآن خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ خدا اس قوم نے مجھے مہجور کر دیا تھا، مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، میں ان کے گھروں میں پڑا رہتا تھا، یہ اٹھا کر میرے اوپر سے خاک کو نہیں اٹھاتے تھے، مٹی جم جاتی تھی اور میں تنے تنہا رہتا تھا. تو میں یہ کمپلیٹ کر لوں آپ سے، آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں مصری صاحب. تو آیت اللہ بہجت نے یہ کہا تھا، کسی نے پوچھا قبلہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا. ہاں اکثر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے قبلہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو آیت اللہ بہجت ان کو کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ سلوات پڑھنے کا اسے دل کرتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، ہاں سلوات تو پڑھ لے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں زیادہ سلوات پڑھتا رہے اس کے دل میں قرآن کی محبت خود بخود آ جائے. یعنی سلوات وہ چیز ہے جو ہمیں ادھر لے کر آ جاتی ہے. جی مصری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کی جہاں تک بات ہوئی کہ قرآن اپنے محجور رہ جانے کی شکایت کرے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی میں صدر اسلام سے لے کے ابھی تک ہر صدی میں ہم دیکھتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمیں حفاظ ملتے ہیں، قاریان قرآن ملتے ہیں، اور محدثین ملتے ہیں، ہمیں مفسرین ملتے ہیں، ہمیں دانشور ملتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ ایک علم تجوید کے اوپر بات کرنے والے ملتے ہیں، قرآن کے دورے ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو محجور رکھا گیا. اس کی اور کیا وجوہات ہو سکتی؟ جی ہاں دیکھیے، قرآن کا لفظ ایک ہوتا ہے اور قرآن میں مفہوم ہوتا ہے. قرآن کا ظاہر ہے یا قرآن کا باطن ہے. قرآن کا ظاہر جہاں تک تعلق ہے، اگر کہا جائے کہ قرآن کے ظاہر میں ٹیکسٹ تو لوگ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، مگر پھر سوال آپ کا یہ ہوگا قبلہ اتنے قاری ہیں ایسے ایسے ملکوں میں جہاں جسے کہا جائے اہل بیت کے دشمن ہیں، مگر ان کے اتنے بڑے بڑے قرآن کے حافظ ہیں، اتنے بڑے بڑے قاری ہیں، اتنی اچھی اچھی پیاری پیاری آوازیں ہیں ان کی، اور سب جو ہیں دکھنے میں تو جسے کہا جائے ان کے عقائد تو ایسے لگتے ہیں جو دشمن اہل بیت لگتے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن محجور ہے. قرآن تو محجور نظر نہیں آ رہا. دیکھیے قرآن کا محجور ہونے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آؤں گا مولا کی حدیث اسی کے بارے میں. مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا القرآن المحجور، میں ہی وہی محجور قرآن ہوں جسے مسلمانوں نے اکیلا چھوڑ دیا. حقیقت میں ناطق قرآن وہی قرآن محجور ہیں جسے قوم نے تنہا چھوڑ دیا ہے. اور آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو لوگ لے لیا لوگوں نے اپنے ہاتھ میں اور ناطق قرآن کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا نہیں، ٹیکسٹ کو بھی نہیں لیا. آپ پھر سے کہیں گے کہ قبلہ یہ جو حافظ اتنے پھر رہے ہیں اس کا کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا ٹیکسٹ کو صرف میمورائز کیا ہے، قرآن کو الفاظ تو لے لیے ہیں، مگر جب قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا، جب مفہوم کو نہیں سمجھا، اصل میں انہوں نے قرآن کو محجور کر دیا. یعنی سمپل لفظوں میں یہ ہوا کہ قرآن ناطق بھی محجور ہیں اور جو کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن ہے وہ بھی محجور ہے، کیونکہ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اپنی غلط تفسیریں کی، اپنی غلط مفہوم لیا. تو انہی دونوں جسے کہا جائے میننگ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن محجور ہیں کہ قرآن کو تو لے لیا مگر روح قرآن کو بھول گئے، قرآن کو تو لے لیا مفہوم قرآن کو بھول گئے، قرآن کو تو لے لیا جان قرآن کو بھول گئے، قرآن کو تو لے لیا ناطق قرآن کو بھول گئے. تبھی تو قرآن میں سورہ بقرہ میں آواز آئی فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور واہ ہو ان لوگوں پر جو توریت اور انجیل کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ پیسے کمائیں. اس آیت میں خدا نے 4 یا 3 مرتبہ فویل اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. آخری پارے میں کہا فویل للمصلین، وائے ہو نمازیوں پر، یا کہا فویل للمطففین، وائے ہو ان لوگوں پر جو تولنے میں دھوکہ کرتے ہیں. مگر اس آیت میں 1 مرتبہ نہیں 3 یا 4 مرتبہ فرمایا وائے ہو ان لوگوں پر جو وہ کماتے ہیں، وائے ہو ان لوگوں پر جو لکھتے ہیں، وائے ہو ان لوگوں پر جو تحریف لے کر آتے ہیں. یعنی جو قرآن نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں تحریف لے کر آئے ان پر اتنی مرتبہ خدا نے کہا وائے ہو وائے ہو وائے ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مقصد توریت کو بھلا دیا تھا، انہوں نے مقصد انجیل کو بھلا دیا تھا. اور اس دور میں بھی ان پر بھی کئی مرتبہ یہی قرآن وائے وائے کہہ رہا ہے جنہوں نے مقصد قرآن کو بھلا دیا. تبھی تو حدیث رسول میں رسول اللہ فرماتے ہیں رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، کتنے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں خود قرآن ان پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. خود اس تالی یعنی تلاوت کرنے والا، خود قرآن خود اس تلاوت کرنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے،
کیونکہ وہ تلاوت پڑھ رہا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ کے بے کے نقطے کو بھول جا رہا ہے، وہ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے مگر اہل بیت کو بھول جا رہا ہے۔ جب اہل بیت کو اس نے نہیں سمجھا، نہ توحید کو سمجھا، نہ نبوت کو سمجھا، تو اس کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ قرآن نے خود قرآن میں فرمایا وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں دے گا۔ یہ قرآن سے در حقیقت وہ نقصان حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے قرآن کی صحیح معنی، صحیح تفصیل لوگوں تک پہنچائیں۔ اب آئیے اس جملے کی طرف جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ خدایا میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں من غیر استحقاق لاستماعک منی، اور میرے اللہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تو میری بات کو سنے۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے، میں اس کا مستحق ہی نہیں ہوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو امیروں کا امیر، تو خدائے کبیر، ہم بندگان ذلیل، تو ہے رب جلیل، ہم سراپا نیاز، تو بالکل بے نیاز، ہم کشکول گدا ہیں، تو دست عطا ہے، میں کون ہوں جو تو میری بات کو سنے۔ اللہ اکبر، مگر وہ خدا ایسا ہے، آپ کتنے بڑے بڑے کوئی بھی بندہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، بڑی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، بڑا طاقتور انسان ہو جاتا ہے، پاورفل ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ٹائم نہیں دیتا۔ مگر خداوند متعال سے بڑھ کر کون ہے؟ اور وہ بھی ایسا خدا کہ جب چاہو اس سے گفتگو کرو، دن کو گفتگو کرو، رات کو گفتگو کرو۔ دنیا کے بادشاہوں کا دستور تو یہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے راتوں کو بند کر دیے جاتے ہیں اور دروازے پر سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر خدا کا دستور بالکل الگ ہے، بالکل الٹ ہے۔ جب دنیا والوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسی وقت سحر کے وقت خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہ وہ سحر کا وقت ہے کہ خدا کہتا ہے آ جاؤ جب تمہیں آنا ہے، اگرچہ میں مستحق نہیں ہوں اے خدا تو میری باتوں کو سنے، مگر تو پھر بھی یہ باتیں سنتا ہے۔ ولا استجاب لعفوک عنی، نہ میں اس کا مستحق ہوں کہ تو مجھے معافی کرے، معافی دے یا مجھے مغفرت دے دے۔ مگر اگلا جملہ مولا کہہ رہے ہیں خدایا بل ثقتی لکرمک، مگر خدایا مجھے یقین ہے تیرے کرم پر، وسکونی الی صدق وعدک، اور میرے دل میں جو خدایا سکون ملا ہے نا کہ میں اتنے بڑے پروردگار کے پاس اتنی خطاؤں کے بعد آ کر بات کرنے کی جرات کر رہا ہوں، میرے دل میں جو سکون ہے نا وہ تیرے وعدے پر یقین ہے۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ اے گنہگار آ جا، دن میں اگر 70 مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑ دی ہے تو تب بھی آ جا، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ اگلا جملہ خدا نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اے گنہگار اگر تو نے توبہ کر دی اور توبہ کے بعد ریکور کیا، عمل صالح کرنا شروع کر دیا، خدا تجھے وعدہ دیتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اگر تو نے لاکھ گناہ کیے ہیں، خدا فرشتوں سے کہے گا 1,00,000 گناہ کو مٹا کر لکھ دو، اس نے 1,00,000 مرتبہ میری اطاعت کی ہے۔ یہ وہی خدایا مجھے اگر سکون ملتا ہے، صدق وعد، مجھے یقین ہے کہ تو وعدے کا سچا ہے، اگرچہ میں استحقاق نہیں رکھتا، میں کسی چیز کا مستحق نہیں ہوں۔ اب دیکھیے سکون دل یہ کب ملے گا؟ سکون ہم زندگی میں، لوگوں کے زندگی میں آج کل جسے کہا جائے اسٹریس، وہ بیماری ہے جو جگہ جگہ ہر فرد پریشان ہے، یعنی کھانے کو تو ہے، پینے کو ہے، مگر اسٹریس ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسٹریس ہے۔ یعنی یہ کیسی بیماری ہے اسٹریس؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیوں لوگوں کے دل میں سکون نہیں ہے؟ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جسے کہا جائے چیز جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ سکون ہے۔ کیونکہ دیکھیے انسان گاڑی کیوں لیتا ہے؟ تاکہ سکون سے آئے جائے۔ گھر کیوں لیتا ہے؟ تاکہ سکون سے رہے۔ شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ سکون سے ہو۔ اچھے غذائیں کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ اس کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ سکون سے ہو۔ یعنی دنیا کا ہر کام جاب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ پیسے آئیں، جا کے کچھ کھانا وانا لے، سکون سے رہے۔ یعنی ہم دنیا کا ہر کام اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سکون مل جائے۔ اور سکون کس چیز کا نام ہے؟ ہم بار بار پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہم دیکھیے اس لیے پریشان رہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سچے وعدے پر ہمیں یقین نہیں۔ اگر اللہ کے سچے وعدے پر یقین ہوتا تو سکون آ جاتا۔ دیکھیے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں، ایک بہت جسے کہا جائے ایک برا انسان آپ کو ایک وعدہ دے دے کہ میں یہ کام تمہارے لیے کر دوں گا، اس کے لیے چلیے میں ایک واقعہ ہی بتلا دیتا ہوں مثال دینے کی بجائے۔ ایک ہمارے استاد تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ ان کے ایک شاگرد تھے ہمارے استاد کے، یعنی جسے کہا جائے ہمارے کلاس فیلو تھے، جوان تھے۔ استاد نے ان سے کہا بیٹا تم شادی کر لو
اور تمہاری عمر ہو چکی ہے، طالب علم بھی ہو، عموماً علماء اور طلاب جو ہیں جلدی شادی کر لیتے ہیں، اور عوام کو بھی یہ کرنی چاہیے کیونکہ دین کا حکم ہے ٹائم پہ جلدی سے شادی کر لو۔ تو اس نے کہا قبلہ میں والد صاحب سے کہہ بھی رہا ہوں، والد صاحب میری شادی کروا دو، ماحول برا ہے، میں بھی طالب علم ہوں، دین کے رستے میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں فوکس کر کے پڑھائی کروں، شیطانی وسوسے بھی چلے جائیں گے میرے دماغ سے، اور میرا ایمان بھی جو آدھا ہے وہ پورا ہو جائے گا، میرا آدھا ایمان بچ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا بابا جی ہمیشہ سے کہتے ہیں پیسے نہیں ہے، دولت آئے گی، فلاں کریں گے، فصل اترے گی گاؤں میں، پھر وہ بیچیں گے، گائے بیچیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے، تب جا کے جب پیسے ہوں گے تمہاری شادی کا بندوبست کریں گے۔ میرے بابا کو میں نے بڑا سمجھایا، قم سے جب بھی، قم کے طالب علم کا واقعہ، جب بھی قم سے جاتا تھا گاؤں تو والد صاحب مگر مانتے نہیں تھے۔ کسی دن میں نے والد صاحب سے کہا بابا جی آپ جو کہہ رہے ہیں خرچہ ورچہ، بات اصل میں یہ ہوئی ہے کہ میرے جو ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے وعدہ دے دیا ہے کہ شادی کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ، جو بھی تمہارا حق مہر کا خرچہ، وہ پورا خرچہ وہ اٹھا لیں گے، گھر تو ہمارے پاس آلریڈی ہے، میری شادی کروا دیجیے، آپ رشتہ لے چلے جائیے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اچھا کون ہے یہ صاحب، اس نے پورا خرچہ اٹھا لے، بہت خوش ہوئے والد صاحب کی کوئی بندہ مل گیا ہے فل اسپانسر کہ پورا سارے پیسے وغیرہ یہ سب دے دے گا، ٹھیک ہے۔ والد صاحب گئے، جس لڑکی جو ذہن میں تھی ان کے محلے میں رہتی تھی ان کے پاس گئے کہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے، کہا جی بالکل بہت اچھا، آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ جی طالب علم ہے، بہت خوب، مولا کے سپاہی ہیں وغیرہ، بہت ماشاءاللہ باتیں ہوئی، اور رشتہ بھی طے ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی، اور اب شادی کے بعد دسترخوان پہ ولیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہا میں والد صاحب دسترخوان کے اس پار تھے، میں اس پار بیٹھا ہوا تھا، اور جو بھی چاول یہاں پہ ایران میں کھائے جاتے ہیں، جو کھانا ہم نے دیا تھا شادی کے لیے، میں کھا رہا تھا پلیٹ میں ڈال کے، بابا بھی کھا رہے تھے۔ تو باپ نے کہا بیٹا الحمدللہ تمہاری بھی شادی ہوگی، بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ جو بندہ جس نے کہا تھا میں تمہارے لیے اسپانسر کر دوں گا، اس سے تو ملوا دو، کب سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے بابا سے کہا بابا اسپانسر کرنے والی ذات اللہ کی تھی، کوئی میرا دوست نہیں تھا، خدا کا جب میں نے کتاب اٹھا کے میں نے اللہ کی پڑھی، اللہ نے کہا ان تکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تم شادی کرو، اگر تم فقیر ہوگے اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، مجھے اللہ پر بھروسہ تھا، مجھے اللہ نے وعدہ دیا تھا۔ کہا جب میں نے یہ جملے کہے باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بیٹا کیا تو مجھے گاؤں میں خار کرنا چاہتا ہے؟ میری بدنامی ہو جائے گی سب کے سامنے، مجھے ذلیل کرنے چاہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ابھی تمہارے لیے مسائل پیش آئیں گے۔ کہا بابا جی آرام سے، اگر مجھے یہی وعدہ کسی کافر نے دیا ہوتا کہ تمہیں پیسے دے دوں گا تو آپ کیا کہتے؟ کہا کوئی کچھ نہیں کہتا، میں خوش رہتا کیونکہ دینے والا ہے۔ بابا سے اس نے کہا بابا آپ کو کافر کی بات پر یقین ہے کہ وہ کافر نے کہا ہے دے دوں گا، مگر جو عالمین کا رازق اور پالنے والا ہے جب وہ کہہ رہا ہے تم شادی کر لو، اگر فقیر ہوگے دے دوں گا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ حقیقت میں اس نے ہمیں وہ واقعہ بتایا جو ہماری سب کی زندگی میں یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی کہی ہوئی بات پہ اتنا یقین نہیں ہوتا۔ جب کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس آیت کو نہیں سمجھتے، الم تعلم بان اللہ یراک، کیا تو نہیں جانتا تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر اس اللہ کی بات پر یقین کی آخری منزل دیکھنی ہے تو میدان کربلا کی طرف رخ کیجیے۔ امام حسین کا وہ جملہ بہت گہرا جملہ ہے، اکثر ہم اس جملے کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر یہ امام حسین کے جو مقتل میں جملے ہیں اس پہ انسان کی گفتگو ہونی چاہیے، مگر کیونکہ اکثر وہ مصائب میں یوز ہوتے ہیں اور بہت گہرے جملے، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے اور اکثر مصائب میں پڑھا بھی جاتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کیا جملہ؟ جب حضرت علی اصغر تیر کھا چکے تھے، مولا امام حسین علیہ السلام کی سخت ترین موقع تھا، حضرت علی اصغر گود میں ہیں اور تیر پیوست ہو چکا ہے حضرت علی اصغر کی گردن میں، اس وقت مولا فرما رہے ہیں الہی حون لی الامر لانہ بعینک، اے خدایا یہ مصیبت بہت بڑی ہے میرے لیے کہ میرے 6 مہینے کے بچے کے لیے میں پانی مانگنے آیا تھا اور لوگوں نے اسے تیر سے شہید کر دیا، یہ مصیبت بہت بڑی ہے، مگر اے خدایا حسین کے لیے یہ مصیبت چھوٹی ہو گئی کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، یہ کام میرے لیے آسان ہو گیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے تو ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور انسان کو جب یقین ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہی سکون ملتا ہے جس کی طرف امام زین العابدین اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگلا جملہ ہے قبلہ کہ اے خدا یہ تیرا طریقہ نہیں کہ تو ہم کو مانگنے کا حکم دے اور پھر دینے سے منع بھی کر دے، اس کو ذرا کھول کر۔ جی ہاں، دعائے ابو حمد سمالی کا اگلا جملہ جس میں مولا فرما رہے ہیں اللہم انت القائل وقولک حق، اے خدایا تو ہی کہنے والا ہے، یعنی تجھ ہی نے قرآن میں یہ فرمایا وقولک الحق،
اور تیرے جملے ہی حق ہیں، ووعدک صدق، اور تیرے وعدے سچے ہیں، سلو واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اللہ کی فضل کا طلب کرو۔ دیکھیے فضل الہی بہت اہم ہے۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فضل کو جسے چاہوں عطا کروں گا۔ اللہ کا فضل ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، مگر اس جملے میں مولا نے فضل الہی کے بارے میں کہا ہے، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل کی طرف کرو، اللہ سے فضل مانگو۔ کیوں؟ پھر اگلا جملہ ہے ان اللہ کان بکم رحیما، خدا تم سب پر رحم کرنے والا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں پیار کے جملے، عشق بھرے جملے ہیں، خدایا ولیس من صفاتک یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے آقا، اے میرے سرور، اے میرے خدا، اے رحمان، اے رحیم، اے سچے وعدے کرنے والے، یہ تیری صفات میں سے تو نہیں ہے۔ ان تأمر بالسوال وتمنع العطیہ، یہ تیری صفت میں سے تو نہیں ہے کہ تو ہمیں سوال کا حکم دے، ہمیں مانگنے کا حکم دے اور تو عطا کرنے سے منع کر دے۔ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ، اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، جو تو عطا کرے گا میں اسی تیری عطا ہی سے تیری اطاعت کروں گا۔ عجیب ہے، انسان کبھی کبھار سوچتا ہے جو اللہ نے مجھے جسم اعضاء دیے ہیں اس کی اطاعت کے لیے ہیں، مگر انہی اعضاء سے میں خدا کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتا ہوں، جبکہ یہ اعضاء اللہ کی اطاعت کے لیے ہیں۔ قیامت کے دن یہ اعضاء ہماری گواہی دیں گے۔ وہ جوان لڑکا جو چاہتا تھا ایک خاتون کو ہدایت دے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ بتاؤں، دیکھیے آپ کا ایک دوست ہے جو بیمار ہے، آپ کو بتایا مثال کے طور پہ حسن بھائی بیمار ہیں، آپ اپنے دوست کے گھر پہ گئے اور جا کے ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کے دوست نے بتلایا حسن بھائی نے کہ بھائی میرے دانت میں درد ہے۔ اب دیکھیے آپ کو بھی علم ہے کہ حسن بھائی کے دانت میں درد ہے، اور حسن بھائی کو بھی علم ہے کہ اس کے دانت میں درد ہے، مگر کہاں آپ کا علم اور کہاں اس بیمار کا علم؟ وہ تو محسوس کر رہا ہے نا، آپ کو خالی علم ہے۔ ہم میں اور اولیاء خدا میں فرق یہ ہے کہ اولیاء خدا، انبیاء، اولیاء، امام، اہل بیت، وہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم بھی جانتے ہیں خدا ہے، مگر وہ خدا کے ہونے کو محسوس کرتے ہیں، ہم خدا کے ہونے کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے، یعنی علم تو ہمارے پاس ہے مگر علم دماغ کی حد تک ہے، دل کی گہرائی میں ابھی وہ علم اترا ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان چاہتا تھا ایک فاحشہ خاتون کو ہدایت کرے، تو اسے اپنے گھر بلا دیتا ہے، کہتا ہے رات کو آج میرے گھر پہ آ جا، میں تمہیں گناہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو یہ خاتون آ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ نوجوان کے گھر میں آ گئی، کوئی گھر میں نہیں ہے، کمرہ دروازہ بند کر دیا گیا، مگر نوجوان اس کے بجائے کہ گناہ کرے وہ جانماز بچھاتا ہے اور ایک نماز شروع کر دیتا ہے۔ ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز شروع کر دیتا ہے، دوسری نماز ختم ہوئی تیسری نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاتون حیران کہ اتنا نیک انسان اور اس نے مجھے گناہ کے لیے بلا دیا ہے، گناہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، میں کتنی دیر اس کا انتظار کرتی رہوں۔ چند نمازیں پڑھنے کے بعد آخر وہ نوجوان خاتون کے پاس آیا، نوجوان خاتون سے کہتا ہے اے خاتون، تو جو پیسے کے بدلے میں گناہ کرتی ہے، اگر تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہو کہ یہ گناہ کرے گی؟ وہ کہتی ہے نہیں بالکل ہی میں گناہ نہیں کروں گی۔ اگر وہ دیکھنے والا قاضی ہو، جج ہو، تو پھر کیا تو گناہ کرے گی؟ کہا نہیں، قاضی اگر مجھے دیکھ لے وہ تو مروا دے گا کیونکہ اس کو تو وٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا اگر وہ قاضی کے پاس آرمی بھی ہو، فوج بھی ہو، حکمرانی بھی ہو، حکومت بھی ہو، بادشاہت بھی ہو، تو اگر وہ تمہیں دیکھ لے، کہا وہ تو اور خطرناک ہو جائے گا، اس کے پاس اتنی آرمی ہے، اتنی فوج ہے، حکمرانی ہے، بادشاہت ہے، تو وہ تو ضرور مجھے مروا دے گا، اس کے سامنے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گی۔ تو اس وقت نوجوان نے کہا اے خاتون، اے گناہ کرنے والی خاتون، یاد رکھ الشاہد هو الحاکم، ابھی جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہی حاکم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، سلطنت بھی اسی کی ہے، اس کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارا حاکم بھی ہے اور شاہد بھی ہے۔ تبھی تو امیر بیان نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں اے نوجوان، تنہائی کے گناہوں سے بچو، خلوت کے گناہوں سے بچو، کیونکہ ان گناہوں کا نتیجہ جب قیامت میں دیکھو گے، قیامت میں جو تیرا قاضی ہوگا وہی تمہارا وٹنس ہوگا، وہی تمہارا گواہ ہوگا۔ قاضی وٹنس کا ہوگا، تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا صرف خدا دیکھ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی آواز آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب اس وقت کیا ہوگا
جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو اس امت کے لیے گواہ بنا کر آئیں گے، یعنی رسول اللہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، گواہ کو دیکھنا ضروری ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا بس رسول اللہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن میں آواز آئی قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، عمل کرو، تمہارے عمل کو خدا بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ والمؤمنون، اور مؤمنون تفسیریں بتاتی ہیں یعنی 14 معصومین تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی خدا الگ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، 14 معصومین الگ سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا بس اتنے؟ نہیں، بلکہ سورہ زلزلہ میں آواز آئی یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین ہر ہونے والی خبر کو خدا کی بارگاہ میں بتلائے گی۔ کیا بس اتنے گواہ ہیں؟ نہیں نہیں، یہ لمحے جو گناہوں میں گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ خدا کے سامنے گواہی دے گا۔ کیا بس اتنے گواہ ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں بھی گواہ ہیں، یہ زبان بھی گواہ ہیں، یہ کان بھی گواہ ہیں، یہ ہاتھ بھی گواہ ہیں، یہ بے شمار سر کے بال بھی گواہ ہیں، یہ جسم کے سیلز بھی گواہ ہیں، یہ بے شمار خلیے بھی گواہ ہیں، یہ تمام گواہ ہیں۔ ایک سی سی ٹی وی اگر لگا ہوا ہو، لکھا ہوا ہو سی سی ٹی وی ان آپریشن، لوگ احتیاط کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک سی سی ٹی وی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار کیمرہ لگے ہوئے ہیں جو تمہاری بات کو خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ اے خاتون، کیا اس کے باوجود بھی تو گناہ کرنا چاہتی ہے؟ اس کا ضمیر جھنجھوڑ دیا گیا، اس کا ضمیر ہل گیا، میں کہاں جا رہی ہوں؟ یہ توبہ کرتی روتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خاتون کو پہلے بھی پتا تھا خدا ہے مگر گناہ کرتی تھی۔ اس نوجوان نے اس کو جب یہ باتیں بتائیں تو اسے محسوس ہونے لگا خدا ہے۔ ہمیں زندگی میں یہ چاہیے، خدا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کو ہم محسوس کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا ہمارے سامنے ہے۔ ہم اگر محسوس کریں گے، یقین جانیے ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ قیامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک خدا ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ کیا یہ اس مثال کے طور پہ آج کا جو رمضان کی تاریخ گزری، تیسری یا چوتھی، کیا آج 4 رمضان یا 3 رمضان کا مالک خدا نہیں ہے؟ ہاں، 4 رمضان کا مالک بھی خدا ہے، 3 رمضان کا بھی خدا تھا، 2 کا بھی خدا تھا، 1 کا بھی خدا ہے، اگلی ہر دن کا مالک خدا ہے۔ مگر قرآن میں یہ کیوں کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک خدا ہے؟ وہاں پہ اللہ کی مالکیت کے جلوے ظاہر نظر آئیں گے۔ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، گنہگار ہاتھ سے کہے گا چپ کرو، وہ ہاتھ کہے گا تم آج چپ کرو، تو نے مجھ سے اتنے گناہ کروائے، آج میں تیرے خلاف گواہی دوں گا کہ تو نے مجھے اللہ نے مجھے نیکی کے لیے بنایا تھا مگر تو نے مجھے گناہ میں خرچ کیا۔ اس خاتون جو خاتون نامحرم کے سامنے اپنے بال دکھاتی ہے یا اپنے آپ کو میک اپ کر کے خراب لباس میں نامحرم کے سامنے آتی ہے، ایک ایک اس کا بال گواہی دے گا، اے خدایا تو نے ہمیں نامحرم سے چھپنے کے لیے بنایا تھا مگر اس نے ہم سے گناہ کروائے، اس نے ہم کو گناہ میں آلودہ کر دیا۔ یہ انسان جب خود کو مالک سمجھتا ہے بغاوت کر جاتا ہے۔ تبھی تو قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ان رآہ استغنا، جب انسان خود کو غنی پاتا ہے تو وہ بغاوت کر لیتا ہے۔ اور یہی خدا قرآن میں کہتا ہے جب یہ شخص کشتی میں پھنس جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین، جب کشتی میں پھنس جاتا ہے، ڈوبنے والا ہوتا ہے یا جہاز میں جب گرنے والا ہوتا ہے تو خدا کو بڑا مخلص ہو کر دعا مانگتا ہے، مگر جب اس کی کشتی ساحل میں پہنچتی ہے وہ اپنے پروردگار کو ایسے بھلا دیتا ہے جیسے اس کا کوئی پروردگار تھا ہی نہیں۔ اللہ، انسان جب اپنے آپ کو مالک، جب کشتی میں پہنچ گیا، کیا انسان جو جہاز میں مر سکتا ہے کیا وہ زمین پہ نہیں مر سکتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسباب ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ جی آ جائیں۔ بالکل صحیح قبلہ، یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے ایام میں کل مزید جو ہے وہ جہاں سے گفتگو روکا ہے اس کو متصل کریں گے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے مہمان خدا، اور ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، قم المقدسہ ایران سے، ان کے نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں جو ہے اسی طرح سے جو عارفانہ کلام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو رحمہ کا، اس کا خدمت میں اس کی ترجمے اور اس کی شرح کے ساتھ